बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज तलबा, आज एक बार फिर शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी की पहली गज़ल का मुताला करेंगे। आज हम अशार नंबर 3, 4 और 5 की तशरीह करेंगे। इससे पहले हम हिस्सा अव्वल में शायर का तारुफ करवा चुके हैं और पहले 2 अशार की तशरीह कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज इस गज़ल पर हमारा दूसरा लेक्चर होगा, तो आइए बिला ताख़ीर हम शेर नंबर 3 को पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से उसकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 3 है, नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो हंदाए गुल से खज़ीं रहा। कुछ मुश्किल अल्फाज देखते हैं। नाजुक मिजाज होना, इंतहाई हसास होना, और चमन अगरचे गुलिस्तान को या फिर बाग को कहते हैं, लेकिन यहाँ इस्तिआरा के तौर पे आया है, इस पर भी बात करेंगे। खंदाए गुल यानी फूल की हंसी, फूल की मुस्कुराहट भी आप कह सकते हैं। फूल का खिलना जो है वो भी उसको भी शायर जो है खंदाए गुल कहते हैं। यानी फूल जब खिलता है तो यूं लगता है जैसे फूल मुस्कुरा रहा है। खज़ीं का मतलब इंतहाई गमगीन, परेशान हाल या फिर गमज़दा। अहम निकात में देखते हैं कि सबसे पहले कि ये शेर इंतहाई हसासियत का अक्कास है। जैसा कि मैंने बताया, नाजुक मिजाज होना, इंतहाई हसास होना, यूं तो तमाम शायर हसास होते हैं, लेकिन कुछ शायर ऐसे भी होते हैं जो आम शौरा कराम से कुछ ज़्यादा हसास होते हैं, या जिस माहौल में वो परवरिश पाते हैं, जिन हालात से उनका वास्ता पड़ता है, वो उनको कुछ ज़्यादा ही हसास बना देते हैं। हसास होने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना, छोटे गम भी बड़े गम जो है वो महसूस होते हैं, या फिर आम बातों को भी दिल पर ले जाना और गमगीन हो जाना। तो ये शेर जो है इंतहाई हसासियत का अक्कास है। शायर ने इसमें अपनी नाजुक मिजाजी और हसासियत का तज़किरा किया है। फिर हम देखते हैं कि शायर दर हकीकत कहना क्या चाहता है। पहले हम इसका मफहूम बता दें आपको कि शायर कहता है कि मैं इतना हसास और नाजुक मिजाज था, छोटी छोटी बातें जो है महसूस करने वाला था, कि जब तक मैं चमन के बीच रहा तब तक मैं फूलों को हंसता हुआ देखकर गमगीन रहा, उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं परेशान रहा, मैं दुखी रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? तो ये बात इंसानी फितरत में है कि जब इंसान का दिल बंजर हो तो बाहर के रंगीन नज़ारे उसकी आंखों को चुभते हैं, अच्छे नहीं लगते। ये एक कुदरती अमर है। ये हमारे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होता होगा कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, तो फिर हमें दूसरों की खुशियां भी अच्छी नहीं लगती। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का कोई अपना बिछड़ जाता है, या फिर किसी का कोई बहुत प्यारा, कोई अजीज जो है वो दारे फानी से कूच कर जाता है, तो वो उस वक्त इंतहाई सदमे की कैफियत में है, कर्ब की कैफियत में है, और इंतहाई दुखी है, परेशान है। उस हालत में अगर आप उसको कोई लतीफ़ा सुनाएंगे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? क्या उसके सामने आप ढोल बजाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो क्या
وہ آپ کے ساتھ ناچنا گانا شروع کر دے گا؟ نہیں، اس کو آپ کی ہر اس حرکت سے پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا جو آپ خوشی کے مارے کر رہے ہیں، یعنی آپ کا خوشی کا اظہار کرنا اس کے غموں میں اضافہ کر دے۔ تو یہاں بھی شاعر جو ہے پھولوں کی خوشی دیکھ کر اسے لگ رہا ہے کہ یہ پھول جو ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ یعنی شاعر جب کسی ایک کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے برعکس اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کو برا لگتا ہے۔ ایک اور شعر، اب تو خوشی کا غم ہے، نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ یعنی ایسی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے جب نہ اسے خوشی کا غم ہوتا ہے اور نہ غم کی خوشی ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جی ہمارا درد انگیز یادیں۔ تو اس شعر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اس کو ماضی کی کوئی یاد جو ہے وہ کسک بن گئی ہے اس کے لیے، یا موجودہ دور میں کوئی خوشی کا منظر دیکھ کر اسے ماضی میں پہنچنے والا دکھ یاد آیا ہے، یا اسے کوئی رنگین منظر دیکھ کر ماضی کا جو ہے ایسا منظر یاد آیا ہے جس نے اس کی زندگی کی رنگینیاں چھین لی ہوں، جس نے اس کی زندگی میں شوخیاں جو ہیں وہ ختم کر دی ہوں، اور وہ ایک مصیبت کا مارا ایک ایسا شخص، ہنستا حال شخص بن گیا ہو کہ جس کے پاس اب کوئی خوشی نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی چہرے پر ہنسی نہیں، اور سوائے دکھ، غم اور یادوں کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان کو جب کوئی اچانک خوشی ملتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے ماضی میں پہنچے ہوئے دکھ جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، اسے برا وقت یاد آتا ہے۔ جب انسان اچھا وقت دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنا برا وقت بھی یاد آتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر کو ایک رنگین اور خوشی کا منظر دیکھ کر اپنے دکھ یاد آنا شروع ہو گئے۔ ایک اور شعر دیکھیے، مجھے ہندائے گل سے آتا ہے رونا، کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی۔ مطلب کہ جب میں پھول کی مسکراہٹ کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ کوئی شخص بالکل پھول کی طرح مسکرایا کرتا تھا۔ ایک اور نقطہ دیکھیے کہ کسی کی بے وفائی، مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شاعر ماضی میں کھو جاتا ہے، اسے موجودہ دور میں اگر کسی سے وفا ملتی ہے تو ماضی میں کسی کی بے وفائی اسے یاد آتی ہے، اور لمحہ موجود میں اگر کسی کی وفا اسے ملی ہے تو وہ دب جاتی ہے۔ اسے ماضی میں پہنچی ہوئی بے وفائیاں جو ہیں وہ موجودہ دور کی وفاؤں پر یقین ہی نہیں کرنے دیتی، اور وہ پھر اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جب بے وفاؤں کے ستم سہ سہ کر وہ ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا تھا کہ جس میں زندگی سے اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی، وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی بات سامنے آئی ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، بہت عمدہ، محبت سے، عنایت سے، وفا سے چوٹ لگتی ہے، بکھرتا پھول ہوں مجھ کو ہوا سے چوٹ لگتی ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی ضرورت سے زیادہ محبت دیتا ہے
عنایات کرتا ہے، وفائیں کرتا ہے، تو پھر اسے ماضی کی بے وفائیاں بھی یاد آتی ہیں، اور وہ اتنا نازک اور حساس ہو جاتا ہے کہ عنایات کرنے پر بھی دکھی ہو جاتا ہے، وفا کرنے سے بھی پریشان ہو جاتا ہے، محبت کرنے سے بھی اس کو ماضی کی نفرتیں یاد آتی ہیں، اور جیسے ایک بکھرتا ہوا پھول جو ہلکی سی ہوا چلنے پر بھی اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت شعر آپ حوالے کے طور پہ نوٹ کر لیں: نہ چھیڑ اے نکہت باد بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجھی ہیں، ہم بیزار بیٹھے۔ تو جو شخص اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے بیزار بیٹھا ہے، وہ خوشبوؤں کو کیا کرے گا، وہ باد بہاری کا کیا کرے گا؟ اسے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کا موسم جو ہے وہ خزاں جیسا ہے۔ تو ایک اور نقطہ دیکھیے کہ دکھ اور صدمے کی کیفیت میں دنیا کی رونقوں اور رنگینیاں جو ہیں اسے بیزار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انسان کے اندر موسم خزاں چل رہا ہو تو باہر کی بہاریں اسے ہرا بھرا نہیں کر سکتی۔ جب اس کے اندر کی زمین بنجر ہو تو باہر کی زرخیز زمین اور ہریالی اسے کبھی اچھی نہیں لگے گی۔ جب اس کے اندر کانٹے چبھ رہے ہوں تو باہر کے پھول اور پھولوں کی نرمی، تازگی اور نازکی اسے کبھی نہیں بھائے گی۔ مطلب یہ کہ انسان کا مزاج، اس کا موڈ اس کے اندر کے موسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ باہر چاہے بارش ہو رہی ہو، باہر چاہے بہار ہو، چاہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، چاہے باد بہاری، باد صبا چل رہی ہو، لیکن اگر اس کے اندر گرم ہوائیں ہیں، لو چل رہی ہے، تو پھر باہر کے موسم سے وہ کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک شعر: بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر پر بیٹھے ہوئے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف اور بات کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 4 ہے: ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم سے مراد یہاں ہے کوئی دوست، کوئی ہمدرد جو ہم راز بھی ہے، جس کو شاعر اپنی ساری راز کی باتیں بتا سکتا ہے۔ پہلو کے کئی معنی ہیں۔ پہلو کا ایک مطلب قریب، پہلو کا ایک مطلب آغوش میں، پہلو کا ایک مطلب بازو اور سینے کے درمیان جو جگہ ہے، یا بغل بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم جو اس کا مطلب دل کی جگہ لیں گے، یا پھر سینہ لیں گے جہاں پہ دل ہوتا ہے، اور تو کوئی مشکل لفظ نہیں۔ تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ شاعر اپنے کسی انتہائی قریبی دوست سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے سینے میں دل نہیں ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل کہیں کھو گیا ہے، پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور میرا دل وہیں کہیں رہ گیا ہے۔ یہ اس سے مراد ہے کوئی انتہائی خاص شخص جو انتہائی حسین، انتہائی جمیل اور اس کا محبوب ترین شخص ہے، تو وہیں کہیں اس کا دل بھی رہ گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دل کھو جانے کا مطلب کیا ہے۔ دل انسان کے جذبات و احساسات کا منبع ہے۔ دل انسانی خواہشات کی آماج گاہ ہے۔ دل میں ہی ساری آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور محبت جو ہے اس کا ٹھکانہ بھی دل ہے۔ اس لیے شاعر دل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دل ایک ایسی خاص جگہ ہے جہاں انسان اپنے کسی عزیز، کسی پیارے کو، یا پھر کسی محبوب ترین ہستی کو جگہ دیتا ہے، ٹھہراتا ہے،
وہاں اس کا جو قیام ہے وہ ممکن بناتا ہے۔ لیکن جب دل ہی کھو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب دل اس کے بس میں نہیں رہا، اب دل جو ہے وہ کسی اور کا ہو چکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دل پر کسی اور کا اختیار کیسے ہوتا ہے۔ دل کھو جانے کا مطلب یا دل کسی اور کے اختیار میں چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب دل آپ کی بات نہیں مانتا، اب دل آپ کے لیے نہیں دھڑکتا بلکہ کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ اب دل میں موجود جتنے بھی جذبات و احساسات ہیں وہ کسی اور کے نام ہو چکے ہیں۔ مطلب دل تو آپ کا ہے لیکن آپ نے اس کی ملکیت کسی اور کو سونپ دی ہے۔ دل ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے جو بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے، لیکن جب یہ کسی محبوب ترین ہستی کے ہاتھوں میں اس کی لگام آ جاتی ہے تو پھر یہ گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں رہتا، بلکہ یہ گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں رہتا، یہ فقط اسی ایک ہستی کے قابو میں رہتا ہے۔ تو دل پر اختیار کسی اور کا ہو جاتا ہے، آپ کی ساری خواہشات، آپ کی ساری خوشیاں، سب کچھ کسی اور کے نام ہو جاتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ ہم کو تعلقات زمانہ سے کیا غرض، تھا ایک دل غریب سو وہ بھی اس کے پاس ہے، یعنی ایک دل تھا سو وہ بھی ہم نے اس کو دے دیا۔ پھر دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ شاعر محبوب کی محفل میں دل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ شاعر کسی ایسی ہستی کی محفل میں گیا جو بہت خوبصورت ہستی تھی، جس کی ادائیں بڑی دل نشین تھیں۔ جب اس کے قریب رہا، اس کو دیکھتا رہا، اس کی قربت میں وقت گزارا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ فدا ہو گیا۔ اس کی اداؤں کو دیکھ کر اس کا دل اس کے بس میں نہیں رہا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے پہلو میں ہی نہیں رہا، اور اس طرح وہ دل جو کہ شاعر کی ملکیت تھی وہ اب کسی اور کے قبضے میں چلی گئی ہے، اور لگتا ہے کہ شاعر نے اپنی مرضی سے ہی ایسا کیا ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت شعر، دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم جیسے کم بخت میرا تھا ہی نہیں، یعنی ایسا فدا ہوا کہ لگتا ہے کہ شروع سے ہی کسی اور کا تھا، میرا تو تھا ہی نہیں۔ ایک اور عمدہ شعر، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ مطلب اس طریقے سے وہ ہمارے پاس بیٹھے رہے، ہمارے قریب بیٹھے رہے کہ جب تک ہمارے پاس رہے ہم سمجھیں کہ تھے ہی نہیں، ہم وہاں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، ہم اپنے بس میں نہیں تھے، ہم اس کے بس میں تھے، ہماری ڈوریں اس کے ہاتھوں میں تھی، ہماری لگامیں اس کے ہاتھوں میں تھی، یعنی ہم بے اختیار ہو چکے تھے اور سارا اختیار فقط اس ایک ہستی کا تھا جو ہمارے سامنے تھی۔ پھر ایک اور شعر دیکھیے، ساری دنیا سے دور ہو جائے، ساری دنیا سے دور ہو جائے جو ذرا تیرے پاس آ بیٹھے، یعنی جو اس ہستی کے پاس جا بیٹھا پھر کسی اور کے کام کا نہ رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ایک اور جو ہے نقطہ اس پر بات کرتے ہیں۔ آنکھوں سے دل کا گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی جب کوئی دل میں اترتا ہے تو یقیناً وہ آنکھوں کے رستے سے دل میں اترتا ہے، یعنی دل کا آنکھوں سے اور آنکھوں کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب تک آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں تب تک آپ اس پر فدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کا بڑا عمل دخل ہے اس عشق میں، اس محبت میں۔ آنکھیں ہی ہیں جو جب آنکھیں چار ہو جاتی ہیں تو پھر ان میں آپس میں ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے،
اور پھر وہ شخص جو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے رستے سے دل کی سیڑھیاں اتر کر پھر دل پر قبضہ جما لیتا ہے، دل کا مکین ہو جاتا ہے، دل کے مکان پر رہائش اختیار کر لیتا ہے، اور آپ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک اور شعر دیکھیے، پھر نگاہ لوٹ کر نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ شاعر کا دل کسی اور کی رعیت اور ملکیت بن چکا ہے۔ تو سیدھی سادی بات ہے جی کہ شاعر اپنے محبوب کے قریب بیٹھا، اس کی خوبصورتی اور اس کے جمال سے متاثر ہوا، اور پھر کسی اور کام کا نہیں رہا، دل وہیں چھوڑ آیا۔ دل وہیں چھوڑ آنے سے مراد ہے کہ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آیا، اپنی دھڑکن وہیں چھوڑ آیا، اپنی زندگی وہیں چھوڑ آیا، اور جب واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ میرے دل میں تو دھڑکن ہے ہی نہیں، میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اور جہاں بھی ہے میرے پاس نہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی پیارے سے، کہ میں جب پہلو میں دیکھتا ہوں تو مجھے دل محسوس نہیں ہو رہا، وہ میرے کسی بڑے ہی پیارے کے پاس رہ گیا ہے۔ ایک آخر میں شعر، ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا ہو سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کے لیکچر کا آخری شعر اور غزل کا 5واں شعر۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ لالا جی ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پھولوں میں سب سے زیادہ سرخ رنگت اسی ایک پھول کی ہے، اور شاعروں کو بھی شاید اسی لیے یہ زیادہ پسند ہے کہ شاعر زیادہ تر گلاب کا تذکرہ کرتے ہیں اور لالے کے پھول کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نو بہار کا مطلب نئی بہار، جب بہار کی آمد ہوتی ہے، بہار کے پہلے پہلے دن ہوتے ہیں، اس کو نو بہار کہتے ہیں۔ خون شہید عشق یعنی عشق میں شہید ہونے والوں کا خون۔ زیر زمین کا مطلب ہے زمین کے نیچے، تو یہاں زمین کے نیچے ہونے سے مراد ہے قبر میں، یعنی جب شہید کو دفنا دیا جاتا ہے تو یقیناً وہ زیر زمین چلا جاتا ہے۔ تو شاعر نے اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آخر کار جو عشق میں شہید ہونے والوں کا خون تھا وہ زیر زمین نہیں رہا، وہ لالا کا پھول بن کر نئی بہاروں میں پھر اگا اور زمین سے باہر آ گیا۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ یہ وہی خون ہے شہیدوں کا جو پھول بن کر، جو لالا کا پھول بن کر زمین سے ایک بار پھر باہر آیا ہے، اس کی تڑپ نے اس کو زمین میں نہیں رہنے دیا۔ تو نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صنعت حسن تعلیل، یعنی لالا کے پھول کی جو رنگت کا سبب بتایا گیا ہے وہ اگرچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاعر نے اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ یہ جو شہیدوں کے خون کی سرخی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہی خون جو ہے نمو پا کر وہ لالا کا پھول بن گیا ہے۔ تو صنعت تعلیل یہی ہوتی، حسن تعلیل یہی ہے کہ جس میں کسی بات یا کسی حقیقت کی ایسی وجہ بیان کی جائے جس کا حقیقت سے کوئی معنوی ربط نہ ہو، لیکن وہ بہت برجستہ اور بڑی بھلی معلوم ہو اور سننے میں اچھی لگے، اس میں مبالغہ اس میں محسوس نہ ہو۔ تو شاعر نے ایسی وجہ بیان کی ہے، یہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ تو یہ شعر پہلو دار بھی ہے جی، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ جو پہلو ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں
کہ وہ لہو جو غازی کی رگوں میں ٹھاٹھے مارتا ہے اسے بھلا کب ایک شہید کے جسم میں قرار آ سکتا ہے۔ مطلب کہ ایک غازی جس کے خون کی گرمی جو ہے اس کو ایک جگہ پر بیٹھنے نہیں دیتی، اسے بے قراری محسوس ہوتی ہے، اسے تڑپ محسوس ہوتی ہے، اس کا خون ابلتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن کی خاطر، اپنے دین کی خاطر یا حق کے رستے میں جان قربان کر دوں اور شہید ہو جاؤں۔ اس بے قراری کی کیفیت میں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ حق سچ کے رستے پر قربان کر دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اور بقول شاعر کہ اس کے خون کی گرمی، اس کے خون کی تڑپ، اس کے خون کا جوش اور ابال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زیر زمین جانے کے بعد بھی اس کا جوش، اس کا ابال جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس کا خون ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ دفن ہونے کے بعد بھی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ لالا کا پھول بن کر دوبارہ زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ حوالے کے طور پر ایک شعر دیکھیے کہ ہم ہو گئے شہید یہ اعزاز تو ملا، اہل جنوں کو نقطہ آغاز تو ملا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہید ہونے والے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کر جاتے ہیں، ایک نقطہ آغاز ان کو بتا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ شاعر کے بقول حق کی خاطر شہید ہونے والوں کا لہو رائے گا نہیں جاتا، وہ کسی نہ کسی صورت میں آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور شاعر نے یہاں اپنے ہی انداز میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا لہو پھول بن کر، سرخ رنگ کا پھول بن کر ایک بار پھر اگا ہے، اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں دفن ہو کر بھی زندہ ہوں، میں زمین میں جانے کے باوجود بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ ایک اور شعر، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اقبال کا بڑا عمدہ شعر ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ پھر ایک اور بڑا اہم شعر غالب کا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں عشق مجازی کی۔ تو پہلے ہم نے بات کی تھی حق کی خاطر جان قربان کر دینے والوں کی، اب ہم بات کرتے ہیں عشق کی خاطر، محبت کی خاطر یا مجازی عشق کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والوں کی۔ تو وہ لوگ جو ایک مجازی عشق میں گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق صادق ہے، اور اس سچے اور کھرے عشق میں اپنی جان کو قربان کر دینا بھی ایک طرح کی شہادت ہے۔ ہم عشق میں شہید ہو کر بھی عشق کا ایک اعلیٰ رتبہ حاصل کر لیں گے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، ہمیں لوگ یاد رکھیں گے، ہمارے سچے عشق کی داستانیں سنائیں گے، ہمارے بے خطر عشق میں کود پڑنے کی کہانی سنائیں گے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے ہونٹوں پر ہماری داستانیں اور ہمارے قصیدے ہوں گے۔ تو ایک طرح سے عشق مجازی میں بھی بقول شاعر اس کا خون بھی جو ہے وہ زیر زمین نہیں رہتا، اس کی محبت کی شدت، اس کے خون کی تڑپ اور اس کے اندر جو عشق کی گرمی اور جوش ہے، اس کی بدولت ایک عاشق کا خون زمین میں نہیں رہ سکتا، وہ پھول بن کر زمین سے باہر آتا ہے، اور اس کے خون کی رنگت سے وہ لالا کا پھول انتہائی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ عشق کچھ محبوب کے مرنے سے مر جاتا نہیں، روح میں غم بن کے رہتا ہے مگر جاتا نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی
مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔